उस पुरानी हवेली के सन्नाटे और खामोशी में दहशत का राज था। मजबूरी ना होती तो हम कभी नानी की उस पुरानी हवेली में कदम भी न रखते, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि अपना गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और इस सब की जिम्मेदार मैं थी, मुस्कान फातिमा। लेकिन मेरा भी इसमें क्या कसूर था? ना चौधरी बशारत की नज़र मेरे वजूद पर पड़ती, ना ही मेरे साथ ये सब होता। कहाँ वो इतना बड़ा जमींदार और मेरा बाप मामूली मज़ारे। उस दिन मैं अब्बा को रोटी देने ही तो गई थी। जब चौधरी बशारत ने मुझे देखा, वो अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, जबकि मैं सर झुकाकर तेजी से सामने से गुजर गई। लेकिन 2 दिन बाद ही वो अब्बा के सामने खड़ा उनसे मेरा रिश्ता तलब कर रहा था। अब्बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो 4 बेटियों का बाप था। किस्मत ने उसके साथ ऐसा दगा किया कि दौलत की रेर पैल होने के बावजूद वो औलादे नरीना से महरूम था। उसकी बीवी भी ज़मींदार नहीं थी, ऊंचे ख़ानदान की, लेकिन सिर्फ 4 बेटियां ही दे सकी। अब मुकम्मल तौर पर वो 5 हो चुकी थी। वैसे ही गांव की लड़कियों पर चौधरी बशारत की नीयत ख़राब रहती, लेकिन वो अब्बा से कहने लगा, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे, 2 एकड़ ज़मीन तेरे नाम कर दूंगा। अब मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। वो एक 50 साल का आदमी था और मैं ठहरी 19 साल की कम उम्र लड़की। मैं ऐसे ही तो चौधरी बशारत की निगाहों में नहीं आई थी। मेरी खूबसूरती, मेरे लंबे गहरे स्याह बाल और बड़ी काली स्याह आंखें, बहुत से लोग मुझे देखकर चौंक जाते। इसीलिए अम्मा मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। लेकिन मुझे सहेलियों के साथ बाग में जाने, नहर के किनारे जाकर कपड़े धोने और अपनी सहेलियों के साथ गपशप लगाने का शौक था। ख़ास तौर पर तो मैं अब्बा की लाडली थी। उस दिन भी अब्बा खेतों में काम कर रहे थे जब मैं उन्हें रोटी देने चली गई। अम्मा मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मैं अब्बा के सामने खड़ी उनसे हंसकर बातें कर रही थी। गुलाबी फूलों वाली मैंने कमीज़ पहन रखी थी, साथ ही पंखा जल जल कर अब्बा को हवा भी कर रही थी। लेकिन नहीं जानती थी कि चौधरी बशारत अपनी मर्सिडीज़ में बैठकर यहाँ आने वाला है। एकदम से वो आया तो अब्बा उठ खड़ा हुआ। वो उनकी ज़मीनों में काम करता था। मुझे इशारे से कहने लगा, जा मुस्कान बेटी, तू घर जा। मैंने भी अब्बा की बात पर घर दौड़ लगाई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि चौधरी बशारत मेरी हुस्न और जवानी और मासूमियत ताड़ चुका है। जब अब्बा ने रिश्ते से इनकार किया तो वो अब्बा को धमकियां देने लगा, तेरी बेटी उठवा लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो बस थाना कचहरियों के चक्कर में लगा रहता जाएगा। अब्बा खौफज़दा हो गए। चल मुस्कान की माँ, हमें इस गांव से जाना होगा। पागल हो गया है क्या नज़ीर? कहाँ जाएंगे हम? तेरी बेटी ने ये दिन दिखाया है। वो मुझे कोस रही थी। मैं सहमी अब्बा से चिपकी थी। वो ख़तरनाक बूढ़ा इस कदर जालिम होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर उसी रात हमने चुपके से गांव छोड़ दिया। हम अम्मा के गांव आ गए। यहाँ पर 15 साल से अम्मा का आना जाना नहीं था। कोई भी ये जान नहीं सकता था कि हम नानी की उस पुरानी हवेली में आए हैं। वो हवेली जो किसी के इस्तेमाल में नहीं थे। उस हवेली के कई किस्से कहानियाँ लोगों की ज़ुबानों पर ज़द-ए-आम थे। अम्मा का कोई भाई नहीं था। 3 साल पहले जब नानी का इंतकाल हुआ, तब से ही उस हवेली को बंद कर दिया गया था। सुना था कि यहाँ से रातों को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। जैसे ही अब्बा ने हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खोला, कई बिल्लियाँ भागते इधर से उधर चीखें मारने लगी। मेरे मुंह से एक चीख निकली थी। अम्मा ने घूर कर मुझे देखा। ज्यादा नन्ही ना बन, तेरी वजह से ही हम पर मुसीबत आई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम इस हवेली में रहेंगे? लातादाद कमरे, कोई खंडर था तो कोई सही सलामत। ऊपर से जहां देखो काली काली बिल्लियां घूमती दिखाई दे रही थी। अम्मा, यहाँ कैसे रहेंगे? मैं परेशान थी। अम्मा ने घूर कर मुझे देखा। सब तेरी वजह से हुआ है मुस्कान, क्यों भूल जाती है? अम्मा बस भी कर दो, इतनी दफ़ा मुझे कहोगी। मैंने रोना शुरू कर दिया। अब्बा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे, बस 15-20 दिन यहाँ रहने के बाद मैं शहर में कोई किराए पे घर ले लूँगा। अब्बा मुझे तसल्ली दे रहा था, जबकि मैं सहमी नज़रों से उस हवेली को देख रही थी। हमारी नानी बड़ी ही रईस थी। अम्मा को भी उन्होंने बड़े ऐशो आराम से पाला था। लेकिन अम्मा की शादी अब्बा से हुई तो जैसे उनकी बदनसीबी का आगाज़ हो गया। अब्बा के हालात अच्छे नहीं थे और अब शुरू से ही हमारे घर के हालात ऐसे थे। अब्बा कहने लगा, पूरी हवेली की सफाई करने की ज़रूरत नहीं, बस एक कमरा साफ कर लो, उसी में 10-15 दिन गुजार लेंगे।
پھر میں نے اور اماں نے ایسا ہی کیا، ایک کمرہ صاف کیا، لیکن میری نظر اس حویلی کی چھت پر تھی۔ چھت بڑی ہی کشادہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ حویلی کی چھت پر جاؤں، وہ یقیناً ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوگی، لیکن رات کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ پھر ابا نے کہا تھا کہ ہم صرف 15 دن کے لیے حویلی میں رہیں گے، اسی لیے اماں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ میں چھت پر قدم نہ رکھوں۔ پھر رات ہوئی تو جیسے دہشت ناکی کا دور شروع ہو گیا، جب آدھی رات کو بہت ساری بلیوں کی آوازیں اس قدر بھیانک شور مچا رہی تھی کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے ابا کو آواز دے کر کہنے لگی، مسکان کے ابا، جا کر دیکھو تو صحیح بلیوں کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ ابا کہنے لگا، اس خالی حویلی میں بلیوں کا بسیرا تھا، ظاہر ہے وہ شور کر رہی ہوں گی، تم دونوں ماں بیٹی چپ چاپ سو جاؤ۔ ابا کروٹ بدل کر سو گیا، جبکہ میں اور اماں خوف زدہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اماں کہنے لگی، مسکان بیٹی سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ بلیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی تھی۔ آج بجلی بھی نہیں تھی اور ابا نے لالٹین جلا کر روشنی کا انتظام کیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ دونوں گہری نیند سو گئے، جبکہ میں مسلسل جاگ رہی تھی۔ اچانک ہی حویلی میں دھم سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ میں اماں کو جھنجھوڑنے لگی، اماں کوئی حویلی میں پھر رہا ہے، دیکھے تو صحیح اٹھ کر، کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے۔ اماں نے فوراً ابا کو آواز دی۔ اب ابا باہر چلے گئے، پھر اندر آ کر کہنے لگے، کوئی بھی نہیں ہے مسکان بیٹی، تمہیں وہم ہوا ہے، سو جاؤ، نئی جگہ ہے نا اس لیے نیند نہیں آ رہی ہوگی، شاباش میرے بچے، سو جاؤ۔ اور مجھے تسلی دے کر سونے لیٹ گئے۔ پھر میں پوری رات نہ سو سکی۔ اگلی صبح بڑی ہی روشن اور دلکش تھی۔ جب گاؤں میں رہنے والی عورتیں اماں سے ملنے آئی، وہ اماں سے نانی کی باتیں کر رہی تھی اور بار بار پوچھتی کہ تم اس حویلی میں کیسے رہنے آ گئی؟ اس حویلی کی باتیں بھول گئی کیا؟ تمہاری جوان بیٹی ہے، کنیز تھوڑا خیال رکھنا۔ وہ نہ جانے اماں سے کیا کہہ گئی تھی۔ اماں خاموشی سے ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی، جبکہ میں پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ بچپن میں کبھی یہاں آئی تھی، لیکن جب میں اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ میں چھت پر جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے صاف منع کر دیا۔ اماں بار بار کہتی، بس 15 دن یہاں گزار لیں، اس کے بعد تو شہر چلے جائیں گے۔ لیکن ابا 2 دن بعد آ کر اماں سے کہنے لگا، کنیز فاطمہ، تو جانتی بھی ہے کہ گاؤں کے لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری ماں نے اس حویلی میں کوئی خزانہ دفن کیا تھا، سب کا کہنا ہے کہ وہ خزانہ حویلی کے کسی کمرے میں ہے۔ یہ سن کر اماں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میری ماں جی کے پاس ایک پرانے زمانے کا قیمتی سونے کا ہار تھا، کئی زیورات بھی تھے، لیکن میں نے سنا تھا کہ وہ سارا زیور دولت کسی یتیم خانے میں دے کر چلی گئی تھی۔ ابا کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے سچائی بتائی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ خزانہ حویلی کی مالکن یہیں دفن کر کے چلی گئی تھی اور شہر کے اسپتال میں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ تو اپنی ماں کے پاس تب بھی نہیں آ سکی۔ یاد نہیں کہ اس وقت ہمارے کیا حالات تھے؟ مسکان کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، ہم کتنی پریشانیوں سے گزر رہے تھے۔ اب اماں ابا دونوں بے چین ہو گئے تھے، لیکن میں حیرت سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں تھا، اسی لیے ابا سے کہنے لگی، یہاں پر بہت زیادہ بلیاں ہیں، اب انہیں بگائیں ورنہ یہ 15 دن بھی مجھ سے نہیں گزارے جائیں گے۔ ابا کہنے لگا، 15 دن نہیں، ہمیں 2-3 مہینے یہیں رہنا پڑے گا، آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، ایسے میں شہر میں گھر ملنا بہت مشکل ہے، اب عید کے بعد ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ سن کر میری تو جان نکل گئی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں ابا، میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے یہاں کی بلیوں سے ڈر لگتا ہے۔ رات کو دیکھا کیسے شور مچا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر میں گھومتا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر ابا ہنسا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ حویلی تو ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، اتنے دن یہاں رکنا ٹھیک نہیں، تم دیکھ نہیں رہے کہ حویلی کا کچھ حصہ بالکل ہی پرانا ہو گیا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ ابا کہنے لگا، مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی، عید کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن میں اس خزانے کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اماں کہنے لگی، تم زیادہ لالچی نہ بنو نذیر، لالچ کے چکر میں مجھے کوئی نقصان نہیں اٹھانا۔ لیکن ابا یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور میں یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی کہ ابھی 2 ماہ تک ہمیں یہیں پر رہنا ہوگا،
پھر اس دن آدھی رات کو میری عجیب سی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ میں جیسے ہی نیند سے اٹھ کر بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ اماں سو رہی تھی جبکہ ابا کمرے میں نہیں تھا۔ باہر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں سہم کر باہر گئی اور پوری سرار حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن حویلی کا ایک کمرہ کھلا تھا جہاں سے ٹارچ کی روشنی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی آدمی حویلی میں گھس گیا ہے، نہ جانے کس ارادے سے وہ یہاں آیا ہے۔ میں تیز تیز چلانے لگی، اماں اماں جلدی سے باہر آؤ۔ تبھی اسی کمرے کے دروازے سے ابا باہر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ کیا ہوا مسکان بیٹی، کیوں چلا رہی ہو؟ ابا آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں سہمی ہوئی ابا کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ یہ دونوں باپ بیٹی نہ جانے کیا کھیل کھیل رہے ہیں آدھی رات کو، مجھے ڈرا کر رکھ دیا تم دونوں نے۔ ابا آخر آپ اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ ابا کہنے لگے، میں تو کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اماں نے گھور کر ابا کو دیکھا اور کہنے لگی، جو چیز تم تلاش کر رہے ہو کبھی نہیں ملے گی، بس یہ ایک من گھڑت کہانی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ہم تینوں سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن آج بھی ایک بلی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا۔ یہ رمضان کی برکت تھی کہ ہمارے گھر میں گاؤں کی عورتوں کا آنا جانا ہو گیا، اور جتنی بھی پریشانیوں سے ہم یہاں آئے تھے سب دور ہو گئی۔ گاؤں کے ایک اچھے آدمی نے ہماری مدد کی تھی۔ یوں ہمارا رمضان بہت اچھے سے گزر رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ جیسے ہی عید گزرے گی ابا شہر میں گھر ڈھونڈ لے گا اور ہم وہاں چلے جائیں گے۔ آج 28واں رمضان تھا اور اماں کہہ رہی تھی کہ شاید چاند نظر آ جائے، لیکن ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگلے دن پھر روزہ ہوا اور آج 29واں روزہ تھا۔ سب گاؤں والے مسجدوں میں اعلان کر رہے تھے کہ آج چاند نظر آنے کا امکان ہے، اسی لیے تراویح پڑھنے نہ پڑھنے کا فیصلہ چاند کے بعد کیا جائے گا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں آج چھت پر جانے دو، میں بھی چاند دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بھی نہا کر آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ عید کے حوالے سے اماں کی بھی جاننے والی ایک سہیلی نے میرے لیے عید کا جوڑا بھیجا تھا۔ وہ سرخ گہرے رنگ کا تھا۔ اماں کہنے لگی، اب یہ بھی نہائی ہے تو چھت پر جائے گی؟ اچھا جلدی دیکھ، واپس آ جانا۔ میں سیڑھیوں سے بھاگتی چھت پر آئی اور چاند دیکھنے لگی۔ چھت پر ایک ٹوٹی چارپائی تھی۔ آج پہلی بار میں چھت پر آئی۔ چھت بہت بڑی اور کشادہ تھی۔ چھت پر 2-3 کمرے بھی بنے تھے جن میں یقیناً پرانا کاٹ کبار پڑا ہوگا۔ ابھی میں چاند دیکھنے میں مصروف تھی کہ ایک موٹا کالا سیاہ بلّا میاؤں میاؤں کرتا میرے قریب سے گزرا۔ اس کی آنکھیں بڑی خوفناک تھی اور اندھیرے میں خوب چمک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر سہم گئی۔ پھر وہ سامنے والے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ تبھی آسمان پر چمکتا چاند مجھے دکھائی دیا اور میں خوش ہو گئی۔ جیسے ہی خوشی سے میں پلٹی تو اچانک میرے پاؤں کے سامنے وہ بلّا آ گیا۔ میں گرتے گرتے بچی جبکہ وہ مجھے گور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور نیچے دوڑ لگا دی۔ میں خوشی خوشی اماں سے لپٹی اور کہنے لگی، اماں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اب ہم جلدی اس حویلی سے چلے جائیں گے۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن تیرے ابا کے ذہن پر تو ان زیورات کو حاصل کرنے کا بھوت سوار ہے۔ اب بھلا بتاؤ، اس اتنی بڑی حویلی میں کہاں سے ملیں گے وہ زیورات، جو کہ اب حویلی کا ایک حصہ بھی گرنے والا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو کیا کریں گے۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، اماں ساری باتیں چھوڑیں، کل عید کا دن ہے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ موٹا کالا بلّا آ گیا جو نہایت دہشت زدہ تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اماں سے نہیں کیا۔ پھر اگلے دن عید تھی۔ گاؤں کی عورتیں اماں سے عید ملنے آئی گیں۔ ایک عورت کہنے لگی، کنیز خیریت تو ہے، تو اپنے سسرال کا گاؤں کیوں چھوڑ کر آ گئی؟ اماں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی کہ اسے کیا جواب دیا جائے۔ پھر میں جلدی سے کہنے لگی، کیونکہ ہم شہر جانا چاہتے ہیں، اب ہم شہر میں رہیں گے۔ اماں کہنے لگی، یہ تو یوں نادان ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ وہ عورت اماں سے کہنے لگی، جتنی جلدی ہو سکے حویلی چھوڑ دے، اچھا ہے، ویسے بھی کئی سالوں سے خالی پڑی ہے، اس میں عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں، بلیوں کا جھنڈ اس حویلی میں رہتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بلیاں نہیں بلکہ جنات کا خاندان ہے جو بلیوں کے روپ میں اس حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے اور اماں کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت مزید سنسنی پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہی حقیقت ہے،
जब भी तो इस तरफ कोई आता जाता नहीं। और पिछले साल जो बारिशों का तूफान आया था उसने तो इस हवेली की हालत और भी ख़राब कर दी है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो औरत तो चली गई, लेकिन मेरी और अम्मा की नींदें हराम हो गई। दूसरी तरफ अब्बा इस बात पर जिद कर रहा था कि वो खजाना तलाश किए बिना उस हवेली से नहीं जाएगा जो नानी ने यहाँ दफनाया था। फिर उस दिन मैं अचानक ही नींद से उठी। प्यास से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैंने देखा अम्मा गहरी नींद सोई थी। मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा आवाज़ दी। मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे डर लगा था। ऊपर से बिल्लियों की आने वाली भयानक आवाज़ें जो रात को बहुत तेज़ होती। लेकिन अम्मा गहरी नींद में थी, वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। पर मैंने हिम्मत की और जैसे ही उठकर बाहर आई, अचानक ही वही मोटा काला बिल्ला मेरे पाँव के करीब से गुजरकर तेज़ी से कमरे में चला गया। मेरे मुंह से चीख निकली। मैं दहशत ज़दा हो गई। मेरी चीख सुनकर अम्मा उठकर बाहर आई, जबकि वो बिल्ला न जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गया। क्या हुआ मुस्कान बेटी, तू ठीक तो है? वो परेशान थी। मैं अम्मा से लिपट गई। अम्मा, मुझे डर लग रहा है और प्यास भी लगी है। अम्मा ने मुझे पानी पिलाया। फिर मैं दिल में सोचने लगी, ये चांद रात तो बड़ी भयानक है। आज से पहले ईद शायद ही मेरी ऐसी जिंदगी में आई हो। फिर अम्मा तो मुझे सोने के लिए कहकर खुद करवट लेकर सो गई, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। उमूमन ऐसी आवाज़ें ज़मीन खोदने की होती है। मैं एकदम से उठकर बैठी। मैं अम्मा को झिंझोड़ कर कहने लगी, अम्मा, अब्बा कहाँ है? अब मुझे पता चला था कि अब्बा कमरे में नहीं था। अम्मा ने मंदी मंदी आंखों से मुझे देखा और कहने लगी, तेरा अब्बा तो कह रहा था कि वो सुबह आएगा, किसी ज़रूरी काम से शहर गया है। अब्बा मजदूरी करने लगा था, शहर आना जाना अब उसका मामूल था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रात के वक्त हम दोनों माँ बेटी इस हवेली में अकेली होंगी। अब मुझे नींद कैसे आ सकती थी? अचानक ही बाहर आहट होने लगी। अब मैं अम्मा को जगा रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा नींद से नहीं जागेंगी। वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी। मैं खुद ही हिम्मत करके बाहर आई थी। पूरी हवेली में मध्यम सी रोशनी थी, लेकिन मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने उस कमरे को खुला हुआ पाया था जिसमें उस दिन अब्बा खजाना तलाश कर रहा था, लेकिन अब्बा तो घर पर ही नहीं है। फिर कमरे का दरवाज़ा कैसे खुल गया? मैं दबे पांव उस कमरे की तरफ जाने लगी, जब अचानक वही मोटा बिल्ला मेरे पीछे म्याऊं म्याऊं कर। मैं दहशत ज़दा सी पलटकर कभी उस बिल्ले को देखती तो कभी उस कमरे के दरवाजे को जिससे रोशनी झलक रही थी। अचानक ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई और इस कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ये देखकर मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं हो, जैसे मैं ज़मीन पर गिर गई। एक अजीब सा खौफ मेरे पूरे वजूद पर सवार था। तभी वो बिल्ला चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे पाँव चाटने लगा। ये मंजर बड़ा खौफनाक था। मैं पूरी कुव्वत लगाकर चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मेरे मुंह से फ़कत गूंगा निकल रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बिल्ला ऐसे ही मेरे करीब खड़ा रहा, मुझे सूंघता रहा और फिर दूर अंधेरे में जाकर दौड़ता हुआ गायब हो गया। अब मैं हाथ पाँव मार रही थी। अम्मा, अम्मा मुझे बचाओ, वहाँ न जाने कौन है। मैं तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी। अम्मा उठकर बैठी और मेरा गाल थपथपाते हुए कहने लगी, मुस्कान, क्या हो गया? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है? मैं हैरान रह गई। मैं उसी कमरे में ही थी जबकि अम्मा मुझे हैरत से देख रही थी। तो क्या यह अजीबोगरीब मैंने ख्वाब देखा था? मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैं खामोश थी, अम्मा को देखे जा रही थी। वो रात बड़ी मुश्किल कटी। अगली सुबह ईद थी, लेकिन ये ईद बड़ी ही अजीब थी। मेरा दिमाग, मेरी रूह बोझल हो रहे थे। उस काले बिल्ले का खौफ मेरे हवासों पर छाया हुआ था। अम्मा ने मीठा बनाया, फिर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन मुझे अपनी गांव की सहेलियां याद आ रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि उस चौधरी बशारत की वजह से ये ईद इतनी बुरी गुजरेगी। और फिर अब्बा की आवाज़ आई तो मैं भी उठकर तैयार होने चल दी। मैंने वही सूट पहन लिया जो अम्मा की सहेली ने दिया था। मैं अपने बालों में कंघा कर रही थी जब अचानक ही शीशे में मेरी नज़र उस काले बिल्ले पर पड़ी जो ऐन दीवार से चिपका खड़ा मुझे देखे जा रहा था। मैं पलटी, लेकिन वो मुसलसल मुझ पर नज़र टिकाए खड़ा था। मैंने शिश करके उसे भगाना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ।
وہی رات والا خوف مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی میں نے اماں کو آواز دی، اماں جلدی گھر آ، یہ کالا بلا منحوس، بگاؤ اسے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی۔ اماں اندر آئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اماں کے آنے سے پہلے ہی وہ پلک جھپکتے میں ہی بھاگ چکا تھا، جبکہ اماں مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تو 2-3 دن سے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے مسکان، اپنے ابا کو پریشان نہ کرنا یہ سب کر کے۔ اماں مجھے تنبیہ کر رہی تھی، جبکہ میں نے اپنے بالوں کو ایک سادہ سی چٹیا بنائی اور کوئی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرے چہرے پر اداسی تھی۔ ابا کہنے لگا، چل تجھے میں اس گاؤں کے باغ میں لے کر چلتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ ابا مجھے گھمانے لے کر جا رہے ہیں۔ نانی کے گاؤں میں موجود بادام کے اس باغ میں آ کر میں بہت خوش ہوئی۔ ابا میرے ساتھ ہی تھا کہ اچانک ابا کا ایک پرانا دوست مل گیا۔ میں پیڑ پر بندھے اس جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں جھولے پر بیٹھی، اچانک میری نظر اس موٹے کالے بلے پر پڑی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میرے سامنے پیچھے پیچھے نہ جانے کب یہاں آ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے ہی اپنی کالی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا، جبکہ میں اس سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت کے پیچھے غائب ہوا تو میری جان میں جان آئی۔ اب میں ہلکے ہلکے جھولے لے رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے ایک تیز جھولا دیا۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں جھولے کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی اور ہواؤں کے سپرد اپنا وجود محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جھولا رکا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا کہ آخر مجھے جھولا دینے والا کون ہے، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑی پریشان ہو گئی، پھر ہلکے ہلکے جھولے لینے لگی اور ساتھ ہی ابا کو آوازیں دے رہی تھی کہ ابا چلے واپس چلتے ہیں، لیکن وہ نہ جانے اپنے دوست کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے۔ تبھی کوئی پیچھے سے آیا اور اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اتنا تیز جھولا دیا کہ میں دوبارہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ یہ اجنبی کون ہے جس نے میرے وجود کو چھوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جھولا رکا، تبھی مجھے ہوش آیا، حالانکہ مجھے تیز جھولے لینے کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ اب میں جھولے سے اتر کر اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کی تلاش میں تھوڑی آگے آ گئی تھی کہ اچانک وہ موٹا کالا بلا بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں اسی سے ڈر کر چیخی تھی، تبھی ابا بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا مسکان بیٹی، تو ٹھیک تو ہے؟ ابا وہ کالا بلا میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، مجھے اس سے بچا لو۔ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، کہاں ہے وہ کالا بلا؟ یقیناً بھاگ گیا ہوگا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ تم اداس تھی تبھی تو میں تمہیں یہاں لے کر آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر اور اداس ہو جائے گی۔ میں بالکل خاموش تھی، میرے حواسوں پر اسی کالے بلے کا خوف چھایا ہوا تھا۔ منہ بسوٹتی میں گھر آ گئی۔ جیسے ہی ہم گھر آئیں، اماں نے کھانا بنا رکھا تھا۔ آج عید تہوار کا دن تھا، لیکن ہمارے گھر میں وہ خوشی نہیں تھی۔ اس حویلی میں یہ عید بھی پھیکی لگ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، کچھ بھی کرو نذیر، جلدی سے شہر میں کسی گھر کا بندوبست کرو، میری بیٹی یہاں ڈر رہی ہے۔ اماں مجھے بلا رہی تھی۔ ابا پریشانی سے کہنے لگا، میں تو اسی زیورات کی آس پر بیٹھا ہوں، آج بھی خیر دین ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ماں جی نے مرنے سے پہلے انہی حویلی میں سے کسی کمرے میں وہ خزانہ دفن کیا تھا، اور وہ خزانہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، مل جائے تو ہماری اور ہماری بیٹی کی قسمت بدل جائے، پھر ہم اپنی مسکان کا اچھے سے بیاہ کر سکیں گے۔ اب گاؤں واپس جانا تو ناممکن ہے، چودھری بشارت مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میں بیزاری سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلا انہیں خزانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر بارشیں شروع ہو گئی اور یہ حویلی گر گئی تو شاید ہم اس کی چھت کے نیچے آ کر دب کر مر جائیں۔ میرے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی مجھ پر خوف سوار ہوا جب مجھے یہ یاد آیا کہ میں جھولے پر بیٹھی تھی تو کسی اجنبی نے آ کر مجھے پیچھے سے پکڑا تھا، اور وہ پلک جھپکنے میں ہی کیسے غائب ہو گیا۔ دوسری طرف اس عورت کی باتیں کہ یہاں بلیوں کا جھنڈ رہتا ہے جو جنات کی صورت میں یہاں وہاں آباد ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں وہ کالا بلا آیا، کہیں وہ بھی میرے ساتھ اسی حویلی میں تو نہیں رہتا؟ وہ میرے پیچھے پیچھے باغ میں بھی پہنچ گیا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ کالا بلا اپنی زبان ادھر ادھر پھیر رہا تھا۔
میں نے پاس پڑھا وہ موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے اوپر پھینک دیا۔ اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس معصوم جانور پر ظلم کر رہی ہے۔ میں غصے سے کہنے لگی یہ معصوم نہیں بلکہ یہ بلے کی شکل میں جن ہے، یہ میرا پیچھا کرتا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ میں جیسے خوف سے پاگل ہو چکی تھی۔ اماں پریشان ہو گئی۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے اب مزید یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، بس میں کل ہی شہر جاؤں گا، تھوڑے سے پیسے خیر دین سے ادھار لے لوں گا۔ میں اماں ابا کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ ابا سے کہنے لگی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میرا منحوس وجود نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اماں کہنے لگی تو ہی تو ہمارے جینے کا سہارا ہے، تو منحوس نہیں بلکہ بہت بھاگ والی ہے۔ وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی جبکہ مجھ پر اداسی تاری تھی۔ شام کو ابا چچا خیر دین کے پاس چلا گیا جبکہ اماں پڑوس سے آئی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں وہ کتاب لے کر چپ چاپ اس پر نظر جمائے بیٹھے تھے، حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے قریب میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھائی وہ موٹا بلہ اوپر چھت پر جا رہا تھا اور مجھے حیرانی نے گھیر لیا یہ دیکھ کر کہ وہ بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتا، جیسے اس کی آنکھوں کا سحر مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ میں بے خود سے ہو کر اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وہ بلہ چھت پر آ گیا تھا، بار بار پلٹ کر دیکھتا۔ آج مجھے اس کی آنکھیں سحر انگیز لگ رہی تھی۔ تبھی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ آ کر میرے قدموں سے لپٹ گیا تھا اور پھر میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف جو میں اس سے محسوس کرتی تھی کہیں دور جا کر سو گیا۔ اب میں اسے گود میں اٹھائے نیچے چلی آئی۔ نیچے اماں کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ جب میں گود میں لے کر بلے کو سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے تجھے تو اس سے ڈر لگتا تھا اور تو نے اسے گود میں لے لیا؟ اماں حیران تھی۔ میں نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگی آج کے بعد یہ میرا دوست ہے۔ اب وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے رات کو اسے اپنے بستر پر لٹایا اور لیٹ گئی۔ تبھی ابا آ کر اماں سے کہنے لگا میں نے شہر میں گھر دیکھ لیا ہے، 2 دن بعد حویلی کو چھوڑ کر ہم اس گھر میں چلے جائیں گے۔ ویسے بھی میری بیٹی مسکان یہاں ڈر رہی ہے۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا کہنے لگا اب وہ مجھے اس خزانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ ابا بہت مایوس تھا۔ اماں کہنے لگی آخر تم اس خزانے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جانے بھی دو۔ جب میں نے اس پر مٹی ڈال دی ہے تو تم کیوں بار بار ذکر کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں جاگ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی ابا پریشانی سے کہنے لگا میں کیا بتاؤں تجھے کنیز، اگر اتنی بڑی پریشانی مجھے نہ پتہ چلتی تو میں نے کبھی بھی اس خزانے کو تلاش نہیں کرنا تھا۔ اماں حیرت سے کہنے لگی کہ ایسی پریشانی؟ ابا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگے کنیز دیکھ، میں تجھے ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جسے سن کر تو نے پریشان نہیں ہونا اور میرے بعد میری بچی کا خیال رکھنا۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے نذیر؟ اماں حیران پریشان تھی۔ تبھی ابا روتے ہوئے کہنے لگا بس کنیز، آج وہ دن آ گیا ہے، میں تجھے یہ بتا ہی دوں کہ آخر مجھے اس خزانے کی اتنی فکر کیوں ہے۔ دراصل ایک دن اچانک ہی میرے سینے میں درد اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ اکثر ہی پیشاب میں خون آنے لگا تھا، جو بات میں نے تجھے نہیں بتائی۔ جب میں نے یہ بات ڈاکٹر سے کہی تو اس نے میرا ایک ٹیسٹ لکھا جو میں نے سرکاری ہسپتال سے کروا لیا تھا۔ اس کی رپورٹ خطرناک آئی ہے، مجھے کینسر ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ علاج بہت مہنگا ہوگا، تب بھی میں بس 5-6 سال ہی جی سکوں گا، وہ بھی علاج کروانے کے بعد۔ اگر علاج نہ ہوا تو میرے پاس 6 مہینے بھی نہیں ہیں۔ یہی سوچ کر میں پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تیرا اور میری لاڈلی بیٹی کا کیا ہوگا۔ ابا نے رونا شروع کر دیا۔ اماں دوپٹہ منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے نذیر؟ یہ تو نے سوچا بھی کیسے کہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ تیرے سوا ہمارا اس دنیا میں کون ہے؟ اور تو نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اماں مسلسل رو رہی تھی۔ پھر ابا آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا پہلے بتا دیتا تو تم دونوں پریشان ہو جاتی۔ اور دیکھ، مسکان کو یہ سب نہ بتانا،
میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ پریشانیاں دیکھیں۔ تبھی تو میں وہ خزانہ تلاش کر رہا ہوں۔ وہ مل جاتا تو میرے دل میں بھی تھوڑا سکون آ جاتا۔ میرا علاج نہ صحیح، لیکن میں اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے تو اتنا کچھ چھوڑ جاتا کہ وہ سکون بھری زندگی گزارتی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور مجھ پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور ابا سے لپٹ گئی۔ میں زور زور سے رو رہی تھی۔ نہیں نہیں ابا، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے کینسر نہیں ہے، تیری رپورٹیں غلط آئی ہیں۔ ابا اور اماں دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ میں ان دونوں کو تسلیاں دے رہی تھی، حالانکہ میں تو جیتے جی مرنے کو ہو رہی تھی۔ اگر چودھری بشارت کو پتہ چل گیا کہ میرے ابا کی یہ حالت ہے، اگر وہ میرے پیچھے یہاں آ گیا اور میرے ابا کو کچھ ہو گیا، تو میں تو جیسے جینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی جب کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھائی تو حیران رہ گئی۔ وہ میرے قدموں میں لپٹا مجھے پاؤں سے چھو رہا تھا، جیسے تسلی دے رہا ہو۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا جس طرح سے وہ خزانہ تلاش کر رہا تھا، اب میں بھی وہ خزانہ تلاش کر کے رہوں گی۔ بھلے مجھے پوری حویلی کو چھاننا پڑے، لیکن میں ابا کا علاج کروا کے رہوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات میں ان دونوں کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر اگلے دن ابا مجھے کہنے لگا، مسکان بیٹی، بس ہم کل یہ حویلی چھوڑ کر جائیں گے۔ میں نے شہر میں کمرے کا گھر لیا ہے، معمولی کرایہ ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ میں کہنے لگی، ابا میں یہ حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، کیونکہ میں وہ خزانہ تلاش کر کے رہوں گی جو رانی کی ملکیت تھا، اور وہ خزانہ اسی حویلی میں ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ خدا ہماری مدد کرے گا۔ اب اماں ابا دونوں خاموش تھے۔ ابا جان چکے تھے کہ میں نے اس رات ان دونوں کی باتیں سن لی تھی، اسی لیے وہ مجھے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اگلی رات بڑی ہی دہشت ناک تھی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا تھا، حالانکہ باہر کتوں کے بھونکنے اور چمگادڑوں کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ پھر رات کے اندھیرے میں ایک دم سے ہی اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے وہ ٹارچ اٹھا لی جو ہمارے گھر میں واحد روشنی کا ذریعہ تھی۔ اب وہ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حویلی کے سارے کمروں کی تلاشی لوں گی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، اچانک کوئی چیز دوڑتی ہوئی آئی اور میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں نے ٹارچ مار کر دیکھا، یہ موٹا کالا بلّا ہی تھا جو میرے دوپٹے کو اپنے منہ میں لیے ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے کیسے اشارہ کر رہا ہے۔ پھر وہ میرا دوپٹہ منہ میں کھینچتا ہوا مجھے کہیں لے جانے لگا۔ اب میں اس کی طاقت سے کھینچتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ مجھ سے مسلسل اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا۔ تبھی اس نے مجھے کمرے کی طرف منہ کر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ کمرہ اجاڑ حالت میں تھا، اس کی چھت تو آدھی ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن شاید جانور ہم سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، کیوں نہ مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا، ہر طرف مکڑی کے جالوں اور گندگی میں سانس لینا بھی دشوار کروا دیا تھا، جبکہ بلّا ایک کونے میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زمین کو کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ اس جگہ کو کیوں کھود رہا ہے۔ پھر میں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، گو کہ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ بلّا بڑا ہی جاندار تھا۔ وہ اپنے نوکیلے پنجوں سے زمین کھود رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ پلک جھپکتے میں ہی اس نے زمین کا بڑا حصہ کھود ڈالا۔ تبھی مجھے وہاں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی، اسٹیل کی ایک چھوٹی سی صندوق نما دیگچی تھی جو شاید پیتل کی تھی یا پھر تانبے کی، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت زنگ لگا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس دیگچی میں کیا ہے جو یہ بلّا مسلسل اشارے کر رہا ہے۔ پھر میں نے وہ دیگچی نکال لی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں رکھا ہوا وہ قیمتی سونے کا ہار اور دوسرے بڑے جھمکے، 2 سونے کے کڑے بھی تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، جبکہ بلے کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی اور میری آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے چمک رہی تھی۔ میرے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میں اتنی جلدی یہ خزانہ تلاش کر لوں گی یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس بلے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔
پھر میں نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا چاہا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر اس کمرے میں دیکھنے لگی۔ کسے تلاش کر رہی ہو مسکان؟ اچانک میرے پیچھے آنے والی بھاری مردانہ آواز سن کر میں چونکی۔ یہ آواز اجنبی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے کھڑا ہونے والا یہ نوجوان، جس کی کالی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، اس کے وجود کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیورات کی بھری ہوئی وہ دیگچی میرے ہاتھ میں تھی اور میں اسے اپنے سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ اسے اپنے سامنے آتے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا اور پھر ایک دم ہی وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی تو وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، دوستوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کون سا دوست؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میں حیران تھی کہ یہ اجنبی مجھے اپنا دوست کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، مسکان، میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہوں جو اکثر تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں تم جاتی ہو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا تھا۔ تم تو میرے وجود سے واقف ہی نہیں تھی، لیکن میں نے تمہیں پہلے دن ہی اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ وہ کوئی انجانی سی بات کر رہا تھا جس کا علم مجھے نہیں۔ میں نے کچھ خوف زدہ لہجے میں اس سے کہا، میں نہیں جانتی۔ کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ تبھی وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک کشش تھی۔ پھر وہ ایک پراسرار لہجے میں کہنے لگا، میں وہی ہوں کالا بلّا جو ہمیشہ تمہارے ارد گرد رہتا تھا۔ ایک جن زادہ ہوں جو کالے بلے کی شکل میں تمہارے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اپنا عاشق بنا لیا تھا۔ تمہارے بالوں کی وہ خوشبو، تمہارے وجود کی کشش پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو دیکھا تھا، ورنہ میں تو اس حویلی سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں سن کھڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اچانک دروازے پر بہت ساری بلیاں آئی اور میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ وہ میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ ان کے بولنے کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں انہیں خاموش کروا سکتی۔ تبھی اس نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا۔ پلک جھپکنے میں وہ بلی خوف زدہ ہو کر بھاگ گئی ساری۔ تبھی اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تو اس لیے تمہارے سامنے آیا کیونکہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ خزانہ پانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلی جاؤ گے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، تم سے اپنا اظہار عشق کرنا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے بھول نہ سکو۔ میرے الگ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، کیسا عشق؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگا، وہ عشق جو ایک جن زاد ایک لڑکی سے کر بیٹھا ہے۔ اس حویلی میں میری حکومت تھی، یہ بالکل بہت سیدھی اور کھنڈر سے بن چکی ہے۔ یہاں پر انسانوں کا بسیرا نہیں، بس میں رہتا ہوں، اور یہ میری ساری بلیاں جو میں نے پال رکھی ہیں، یہ بلیاں جنات نہیں بلکہ جانور ہیں۔ ہاں، میں ایک جنات ہوں جو اس حویلی میں رہتا ہوں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پیاری سی لڑکی اس حویلی میں آئے گی جو مجھے اپنا عاشق بنا لے گی۔ میں تو دن رات تمہیں دیکھتا رہتا تھا، تمہارے سامنے آنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر مجھے کوئی اور شکل نہیں ملی تو میں نے خود کو ایک بلے کے روپ میں ڈھالا اور تمہارے سامنے آ گیا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تم مجھ سے خوف زدہ رہتی تھی، اور یہی ڈر میں تمہارے دل سے نکالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے ایک عمل کیا جس کی وجہ سے تمہاری اور میری دوستی ہو گئی۔ لیکن جب میں نے تمہارے پورے گھر کو دیکھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس خزانے کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس حویلی کی زمین میں کیا دفن ہے اور اس حویلی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ وہ بڑھیا جو بیچاری اکیلی مر گئی تھی، لیکن جاتے جاتے گاؤں کے لوگ اس کا خزانہ لوٹنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے لوگوں کے ڈر سے وہ خزانہ اس زمین میں دفن کر دیا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن وہ اس خزانے کو اپنی بیٹی یعنی کہ تمہاری ماں کو دینا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اچانک مر گئی اور یہ بات تمہاری ماں تک نہیں پہنچ سکی، جس سے صرف میں واقف تھا۔ آج تم اس خزانے کی مالک بن گئی ہو اور میں خوش ہوں کہ تمہاری ماں کے پاس خزانہ پہنچ گیا۔ لیکن مسکان، کیا تم مجھے یاد رکھو گی؟
کیا تم میرے بارے میں کبھی سوچو گی کہ ایک جن ذات تھا جو حویلی میں رہتا تھا، جس نے تمہاری مدد کی تھی، جو تمہاری مسکراہٹ کا باعث بنا؟ میں نے بڑی مشکل سے بولنے کی ہمت کی، پھر میرے حلق سے آواز نکلی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم ایک نیک جنات ہو، تم نے مدد کر کے ثابت کر دیا کہ اگر وفا کسی جن ذات کے اندر ہو تو وہ کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے۔ تم نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ آج مجھے اس خزانے کی کتنی ضرورت تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے میں اپنے باپ کا علاج کرواؤں گی، ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ تم نے مجھے ایک اچھے دوست کی طرح دوستی نبھائی، ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اچانک وہ جھکا، اس نے میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایک دم ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا، میں ہوش میں آ گئی۔ میرے ارد گرد جیسے روشنی ہی روشنی تھی۔ کبھی وہ ساری بلیاں زور زور سے بولنے لگی۔ ان کی آوازیں سن کر میرے اماں ابا میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ دیگچی دیکھ لی تھی۔ ابا حیران رہ گیا۔ مسکان بیٹی، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کہنے لگی، ابا مجھے کسی نے بتایا کہ یہ خزانہ کہاں چھپا ہے، اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اماں ابا بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر اگلے دن ہی میں، اماں اور ابا ہم نے یہ حویلی چھوڑ دی، لیکن شاید میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ شہر جا کر ابا کا علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے امید دلائی تھی، ابا کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ میں ان دونوں کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج اس نئے شہر، نئے گھر میں آ کر اکثر رات کو میں اس کے بارے میں سوچتی تھی جو ایک کالے بلے کے روپ میں میری زندگی میں آیا، اور اس نے اپنی محبت کی چمک، اپنے وجود کی روشنی کی چھاپ میری زندگی میں چھوڑی۔ اکثر جب نماز پڑھتی میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو میں جن ذات کے لیے بھی دعا کرتی کہ وہ جہاں رہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کہیں نہ کہیں میری روتی آنکھیں اور ان کو ہنسانے والا وہ جن ذات تھا جو مجھے اس پرانی حویلی میں ملا تھا۔